तुम लावारिस कैसे हो सकती है? बच्ची कौन है मेरी आंटी के साथ? महरीन तो दिल ही दिल में बहुत खुश होती है कि मुझे अरूज का राज पता चल ही गया है। अब उसे इस घर से जलील करके रुखसत करूंगी और फिर देखती हूँ कि वो इस घर में कैसे वापस आती है। वो सारा प्लान तैयार करके बैठी होती है और सबसे पहले वसाई को कहती है कि अब तो गई तुम्हारी अरूज बीबी यहाँ से। वसाई बड़ी हैरान होकर महरीन को देखती है कि ये किस तरह की बात कर रही हैं और इतनी खुश क्यों हैं आज। महरीन इस बात पर खुश होती है कि जब अरूज शांजे के साथ डिस्कस कर रही थी कि अपने माँ बाप को तो मैं ढूंढ के ही रहूँगी, लेकिन अब इस बच्चे की पैदाइश के बाद ढूंढूंगी, तो इत्तफाकन महरीन वहाँ से गुज़र रही थी और उसने सारी बात सुन ली और उसे अरूज का इतना बड़ा राज पता चल गया जिसे पता नहीं अरूज कब से छुपा के फिर रही थी। और महरीन का यही ख्याल है कि सलमान को भी अभी तक अरूज के इस राज का नहीं पता, इसलिए वो सोचती है कि सलमान आएगा तो ये बम फोड़ूंगी और फिर सलमान भी हैरान रह जाएगा और उसे अरूज को छोड़ना ही पड़ेगा। महरीन को वो वक्त भी याद आता है जब अरूज घर वापस आई थी, लेकिन फिर भी वो रो रही थी और महरीन उसे मुबारकबाद देने गई थी कि मुबारक हो अपने जीत की खुशी की, लेकिन अरूज ने कहा था कौन सी जीत की खुशी, मैं तो एक हारी हुई औरत हूँ आंटी। लेकिन उस टाइम भी महरीन ने उसके आंसुओं को मगरमच्छ के आंसू ही समझा था और कहा था कि ये आंसू सलमान के सामने बहाया करो, मैं तुम्हारे इन आंसुओं से मुतासिर होने वाली नहीं। तो महरीन को अब समझ आई कि उस वक्त अरूज के आंसू किस वजह से थे। दरअसल वो इसीलिए परेशान थी कि वो अपने माँ बाप की तलाश में थी जो उसे मिल नहीं रहे। तो महरीन कहती है कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अरूज जब डॉक्टर से चेकअप के बाद घर एंटर होती है तो महरीन सामने ही सोफ़े पर बैठी होती है और उसे कहती है कि आ गई तुम, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। अरूज बड़ी हैरान होती है कि ये मेरा इंतज़ार किस लिए कर रही थी। तो अरूज उसे बताती है कि हाँ जी, वो मैं डॉक्टर के पास गई थी, जिस पर महरीन कहती है कि मैंने तुमसे पूछा। और फिर महरीन कहेगी नहीं, पूछना तो बनता है, कहाँ से आ गई तुम। महरीन हैरान होती है कि अभी तो इसे बताया है कि मैं डॉक्टर के पास थी, तो उसे दोबारा बताती है कि आपसे कहा तो है डॉक्टर के पास गई थी। तो महरीन चिढ़कर कहती है नहीं बाबा, कौन हो तुम और हमारे घर में कहाँ से आ गई, और गुस्से में चीखती है कि ये पूछा है मैंने तुमसे। अरूज को महरीन की ज़हनी हालत पर थोड़ा शुबा होता है कि ये किस तरह की बहकी बहकी बातें कर रही हैं। बहरहाल वो पूछती है कि मैं समझी नहीं, जिस पर महरीन कहती है मैं बताती हूँ, तुम एक लावारिस लड़की हो जिसके माँ बाप का किसी को कुछ नहीं पता। तो ये थी सारी बात। अरूज तो परेशान हो जाती है कि इसे ये सब कैसे पता चला, लेकिन वो पूछ ही लेती है कि आपको किसने बताया ये सब, जिस पर महरीन हंसकर कहती है कि तुमने, लेकिन मुझे नहीं, मैंने सुन लिया सब। और अच्छा हुआ कि मैंने सुन लिया, वरना मेरा बेटा इसी गलत फहमी में सारी ज़िंदगी गुजार देता कि अरूज साहिबा बहुत इज़्ज़तदार और अच्छे लोगों की औलाद है। और फिर हंस के कहती है कि ये तो सब उल्ट हो गया, अरूज औलाद किसकी है हमें तो ये भी नहीं पता। अरूज बेचारी तो बहुत परेशान हो जाती है। उसे याद आ जाता है कि जब वो शांजे से बात कर रही थी, दरअसल उसी वक्त कहीं ये गुज़र रही होंगी और सारी बात सुन ली होगी। अरूज महरीन को बाज रखने की कोशिश करती है और कहती है कि आंटी आप अच्छा नहीं बोल रही, लेकिन महरीन भी बहुत ठीक खातून साबित हुई हैं। कहती हैं कि मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ, अच्छा तो तुम्हें नहीं लग रहा। और फिर अरूज से कहती हैं कि फ़िक्र मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि तुम इस घर की इज़्ज़त, मेरी बहू और मेरे सलमान की बीवी हो। हाँ, लेकिन अगर तुम सलमान की बीवी ही ना रही, जो कि यकीनन नहीं रहोगी, तब मैं ये राज सबको बताऊंगी। अरूज का तो ये बात सुनते ही दिल डूबना शुरू हो जाता है। उसके लिए तो खड़े रहना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन महरीन कहती है कि तब मैं शुक्र अदा करूंगी कि हमारी जान छूटी एक लावारिस लड़की से। महरीन के वहाँ से चले जाने के बाद अरूज तो बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाती है और सोचती है कि मेरी ही गलती है कि महरीन आंटी को सब पता चल गया। मैं माँ बनने वाली हूँ, भला इतनी टेंशन, इतना स्ट्रेस मैं कहाँ बर्दाश्त कर पाऊँगी। और फिर सोचती है या अल्लाह मैं क्या करूं, ये सब क्या हो गया। लेकिन अरूज सोच लेती है कि मैं ख़ुद ये बात सलमान से करूंगी। फिर अरूज सलमान को कॉल कर ही लेती है। सलमान जो कि अपने ऑफिस में मौजूद होता है, वो सोचता है कि पता नहीं अरूज ने इस टाइम क्यों कॉल की, लेकिन अरूज कॉल उठाते ही कहती है कि वही हुआ जिस बात का डर था। सलमान हैरान होता है कि किस बात का डर, तो वो बताती है कि अभी जब मैं अपने कमरे में आई तो महरीन आंटी पहले से बैठी हुई थीं।
تو سلمان ہنس کے کہتا ہے کہ اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے، لیکن عروج کہتی ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ میں ایک گمشدہ لڑکی ہوں اور میرے والدین کا کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ سلمان بھی یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے بھی اپنی ماں کی نیچر کا پتہ ہے اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ ماں کسی بھی طور عروج کو یہاں سے نکالنا چاہتی ہے، لیکن وہ پوچھتا ہے کہ انہیں پتہ کیسے چلا۔ عروج کہتی ہے مجھے یہ بتائیں اب کرنا کیا ہے، کیونکہ مہرین آنٹی تو بہت بڑا ڈرامہ کریٹ کرنے والی ہیں گھر میں۔ اور عروج پھر سلمان کو جلدی گھر آنے کا کہتی ہے۔ سلمان بھی گھبرا جاتا ہے، وہ کہتا ہے تم فکر نہ کرو، بس میں ابھی گھر آ رہا ہوں۔ عروج کو یاد آتا ہے کہ جب اس نے سلمان کو یہ سب بتایا تھا تو اسے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ مہرین آنٹی کو یہ سب پتہ نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ انہیں اگر پتہ چل گیا تو مجھے گھر سے نکالنے کا اور مجھے طلاق دلوانے کا ایک اور بہانہ مل جائے گا انہیں۔ لیکن سلمان نے اسے یقین دلایا تھا آنکھوں میں آنسو لے کر کہ عروج میرا یقین کرو کہ آج کے بعد کوئی بھی کسی بھی قسم کا بہانہ مجھے تم سے جدا نہیں کر سکتا۔ اب چونکہ شائستہ تک بھی یہ بات پہنچ چکی ہے تو وہ اپنے شوہر کو یہ بات بتاتی ہے، وہ تو بہت حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں یہ بات کیسے پتہ چلی؟ تو شائستہ بتاتی ہے کہ مہرین نے مجھے خود بتایا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اور تم نے اس کی بات کا یقین کر لیا؟ تو شائستہ اپنے شوہر کو بتاتی ہے کہ بات حقیقت ہے، لیکن میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ ماسٹر صاحب اور نسیمہ نے کس طرح سے عروج کو اپنی بیٹی بنا کر پالا ہے کہ کبھی شک بھی نہیں پڑا کہ یہ ان کی اصل اولاد نہیں ہے۔ لیکن اس کے شوہر کہتے ہیں کہ کیسا شک، اب تو یقین ہو گیا۔ شائستہ حیران ہو کر کہتی ہے کہ کیسا یقین، جس پر اس کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ ایک لاوارث لڑکی ہی ایسی حرکتیں کر سکتی ہے جو کہ عروج اس گھر میں کرتی رہی ہے لاسٹ ڈیز۔ لیکن شائستہ کو اپنے شوہر کی یہ بات اتنی پسند نہیں آتی، وہ کہتی ہے ادریس پتہ نہیں آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مجھے تو یہ سوچ سوچ کے پریشانی ہو رہی ہے کہ اب پتہ نہیں شائستہ عروج کے ساتھ کیا کرے گی۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ شائستہ عروج کا اتنا ساتھ کیوں دیتی ہے، جبکہ اسے اس کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں ہے، کہ وہ اس کو اس گھر سے جانے بھی نہیں دینا چاہتی اور وہ مہرین کے ساتھ بھی خفا رہتی ہے اس بات پر جو وہ سلوک عروج کے ساتھ کرتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ عروج کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اور جب بھی عروج اور مہرین آمنے سامنے ہوتے ہیں تو شائستہ ہمیشہ ہی عروج کا ساتھ دیتی رہی ہے۔ اب ادریس جب یہ خبر سنتے ہیں تو دل میں بڑے خوش ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ واہ دل گارڈن گارڈن ہو گیا، ایسے لگتا ہے جیسے سخت گرمی کے بعد اچھی سی بارش ہو گئی ہو۔ اور پھر سوچتے ہیں کہ یہ خوشی کسی سے تو شیئر کرنی چاہیے، لیکن سوچتے ہیں کس سے؟ پھر ان کے مائنڈ میں کوئی انسان آتا ہے اور کہتے ہیں ہاں یس اس سے شیئر کروں گا، اور فون لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اب اس دوران میں سلمان بھی گھر آ چکا ہوتا ہے اور اس کی ماں پھر اسے یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہیں جلد سے جلد عروج کو چھوڑ دینا ہوگا۔ سلمان اس سے بحث کرتا ہے کہ کس وجہ سے، تو مہرین کہتی ہے کہ تم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہو کہ تمہاری بیوی ایک لاوارث لڑکی ہو۔ سلمان حیران ہو کر کہتا ہے کہ جب وہ میری بیوی ہے تو پھر بھلا وہ لاوارث کیسے ہو گئی؟ اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اگر اس کے ماں باپ کا نہیں پتا تو ایسی کون سی قیامت آ گئی، بچے لے پالک بھی تو ہوتے ہیں اور یتیم خانوں میں بھی پلتے ہیں، تو کیا ان کی شادیاں نہیں ہوتی؟ اور اگر شادیاں ہو بھی جائیں تو کیا ان کا ماضی ان کے مستقبل کو نگل جاتا ہے؟ مہرین کو تو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ تم میرا حکم ماننے سے انکار کر رہے ہو۔ لیکن سلمان اپنی ماں کو سمجھاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کا حکم نہیں ماننا چاہتا، میں صرف انصاف کی بات کر رہا ہوں۔ اور سلمان کہتا ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میری بات آپ کے حکم کے اگینسٹ جا رہی ہے تو ٹھیک ہے، میں معافی مانگ لیتا ہوں اس بات پر۔ مہرین تو غصے کی حالت میں سلمان کو دیکھتی رہ جاتی ہے کہ میں نے جو چاہا وہ تو نہیں ہوا، اور میرا خیال تھا کہ سلمان یہ سوچتے ہی آگ بگولا ہو جائے گا، لیکن وہ تو اتنا کالم اور کول ہو کر بات کر رہا ہے۔ سلمان تو بس وہاں سے چلا جاتا ہے، اپنی ماں سے مزید کچھ کہنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس نے سوچ رکھا ہے کہ اب کچھ بھی ہو جائے وہ عروج کا ساتھ دے گا، اسے کبھی چھوڑے گا نہیں۔ جب وہ وہاں سے جاتا ہے تو مہرین مزید آگ بگولا ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس لڑکے کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا، پتہ نہیں کس ماں باپ کا خون ہے یہ لڑکی، اور بس بار بار ایک ہی لفظ دہراتی رہتی ہے، لاوارث۔ اب مہرین بیچاری کو کیا پتا کہ دراصل عروج اسی کی بیٹی ہے، اس کے تو کار حادثے کے بعد صدمہ ہی اتنا بڑا پڑا تھا کہ وہ اس حادثے سے پہلے کی تمام باتیں بھول چکی تھی۔ عروج الگ ٹینشن میں بیٹھی ہوتی ہے، مہرین کے کہے لفظ بار بار اس کے دماغ میں گونج رہے ہوتے ہیں اور دل پہ کسی خنجر کی طرح پڑ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح مہرین نے اسے ذلیل کیا تھا کہ
پتہ نہیں تم کس کی اولاد ہو، اور سلمان اسی غلط فہمی میں زندگی گزار دیتا کہ عروج صاحبہ کسی رسپیکٹیبل پیرنٹس کی اولاد ہیں۔ عروج کو حالانکہ پریگنینسی میں اس طرح کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے کیونکہ اس کا سارا اثر اس کے بچے پہ پڑے گا، لیکن مہرین بات ٹلنے دے تب نہ، مہرین تو ہر وقت موقع تلاش کرتی رہتی ہے عروج کو کوئی نہ کوئی ٹینشن دینے کی، اور اس کو اس گھر سے نکالنے کا کوئی نہ کوئی موقع اس کے ہاتھ بس لگ جائے صحیح، وہ ایک منٹ بھی عروج کو اپنے گھر میں برداشت نہ کرے۔ مہرین الگ غصے میں بیٹھی ہوتی ہے کہ کس طرح سے عروج کے لیے سلمان نے سائیڈ لی اور اپنی ماں کی حکم عدولی کی۔ وہ سوچتی ہے کہ عروج ابھی ماں بننے والی ہے، بنی نہیں، اور سلمان اسے کتنی زیادہ امپورٹنس دے رہا ہے، اور جب اس کا بچہ اس دنیا میں آ جائے گا، عروج ماں بن جائے گی، پھر تو مہرین کی بالکل ہی امپورٹنس ختم ہو جائے گی اور ساری امپورٹنس عروج کو ملے گی۔ تو بھلا مہرین یہ بات کہاں برداشت کر سکتی ہے کہ سلمان اس کے علاوہ کسی کو امپورٹنس دے؟ وہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ اتنی بڑی بات سن کے سلمان کے چہرے پر نہ کوئی حیرت نظر آئی اور نہ ہی کوئی غیرت۔ وہ سوچتی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ سلمان کی بیوی کے ماں باپ کا پتہ ہی نہیں اور سلمان کو اس بات کی کوئی پرواہ بھی نہیں، اور سوچتی ہے کہ یہ لڑکی میرے سلمان کو وارث دے گی جسے اپنے وارثوں کا کچھ پتہ نہیں۔ مہرین کو یہ غم الگ کھائے جاتا ہے کہ اگر ایک لاوارث لڑکی سلمان کا بچہ پیدا کرے گی تو سلمان کا خاندان تو بالکل ہی تباہ ہو جائے گا، جو کہ ایک خاندانی بندہ ہے۔ اب عروج سرونٹ کوارٹر میں جاتی ہے وسائی سے اپنی میڈیسن لینے، وہ وسائی کو آوازیں دیتی ہے لیکن وہ وہاں پر موجود نہیں ہوتی، تو عروج کہتی ہے کہ اب میں اسے کہاں ڈھونڈوں، میری میڈیسنز بھی اس کے پاس ہیں۔ تو عروج مڑنے ہی لگتی ہے کہ وسائی کے بیڈ کے نیچے سے اسے ایک تصویر سی نظر آتی ہے جس میں ایک چھوٹی سی بچی کی تصویر ہوتی ہے۔ جب وہ پورا فریم باہر نکال کے دیکھتی ہے تو عروج کی حیرت کی کچھ انتہا نہیں رہتی، کیونکہ اس تصویر میں مہرین، اس کا شوہر اور ایک چھوٹی سی بچی ہوتی ہے، اور دونوں میاں بیوی اس بچی کو بہت محبت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو عروج سوچتی ہے کہ مہرین آنٹی کے ہاتھ میں یہ بچی کون ہے؟ اب عروج اونچی اونچی وسائی کو آوازیں دے رہی ہوتی ہے اور وسائی باہر اپنے گھر پر کال پہ بات کر رہی ہوتی ہے، اس سے کوئی پیسے منگوا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ روز روز تمہیں بھیج سکوں۔ اسی دوران میں مہرین بھی پیچھے سے آ کر وسائی کی باتیں سن رہی ہوتی ہے، اور جب وہ یہ سنتی ہے کہ وسائی کے کوارٹر سے عروج کی آوازیں آ رہی ہیں تو وہ سوچتی ہے کہ عروج وسائی کے کوارٹر میں کیا کر رہی ہے، تو وہ بھی پیچھے چل دیتی ہے کہ جا کر دیکھتی ہوں۔ وسائی کوارٹر میں جا کے عروج سے معافی مانگتی ہے کہ میرے گھر والے کا فون آ گیا تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں دوائیوں کا شاپر بھی ہوتا ہے جو اس نے عروج کو دینا ہوتا ہے، لیکن عروج اس کے سامنے وہ تصویر کر دیتی ہے جس میں مہرین، اس کا شوہر اور ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بچی ہے۔ تصویر دیکھ کر تو وسائی کے چہرے کا رنگ ہی اڑ جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے۔ عروج پوچھتی ہے کہ یہ بچی کون ہے؟ مہرین آنٹی کے ساتھ وسائی کہتی ہے کہ یہ ساتھ تو وقار انکل ہیں، لیکن یہ بچی کون ہے اور کہاں پر ہے یہ بچی؟ عروج وسائی کا اڑا ہوا رنگ دیکھ کر اور حیران ہو جاتی ہے، اور اس کی چپ پر وہ کہتی ہے کہ ایسا بھی میں نے کیا پوچھ لیا کہ آپ جواب ہی نہیں دے رہی مجھے؟ وسائی ابھی کچھ کہنے ہی لگتی ہے کہ باہر سے مہرین کی آواز آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ بھی وسائی کو آوازیں دے رہی ہوتی ہے۔ وسائی جلدی سے عروج کے ہاتھ سے وہ فریم لے کر اپنی چادر کے نیچے چھپا دیتی ہے اور پھر مہرین کو آواز دیتی ہے، جی بیگم صاحبہ۔ اسی دوران مہرین سیڑھیاں اتر کر وسائی کے کوارٹر میں آ جاتی ہے اور پھر عروج سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تو عروج بھی بات کو چینج کر دیتی ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کچھ ایسی بات ہے جو کہ مہرین آنٹی سے بھی چھپانی چاہیے۔ تو وہ کہتی ہے میں تو وسائی کو ڈھونڈتی ہوئی آئی تھی، یہ کچن میں نہیں تھی تو میں نے سوچا یہاں پہ ہوگی کیونکہ اس کے پاس میری میڈیسنز ہیں۔ پھر وہ وسائی سے کہتی ہے کہ میری میڈیسن دیں۔ میڈیسن جلدی سے وسائی اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتی ہے، لیکن عروج حیرت سے وسائی کو دیکھتی رہتی ہے اور دوسری طرف مہرین عروج کو حیرت سے دیکھتی رہتی ہے کہ ایسی کیا بات ہے کہ عروج ایک دم سے بکھلا گئی ہے اور بات بھی جلدی سے تبدیل کر دی ہے۔ پہلے تو یہ وسائی سے کچھ اور باتیں کر رہی تھی۔ بیچاری وسائی کا تو اس ساری صورتحال سے دل ہی گھبرانے لگ جاتا ہے۔ عروج اسے گھورتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب عروج کے جانے کے بعد دوبارہ سے مہرین وسائی سے پوچھتی ہے کہ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ مہرین بی بی یہاں پہ کیا کر رہی تھیں اور تم دونوں میں چل کیا رہا ہے؟ لیکن وسائی کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بڑی بی بی صاحبہ، دراصل عروج بی بی کی دوائیاں میرے پاس رہ گئی تھیں اور میں اپنے شوہر سے بات کرنے لگ گئی تو میں بھول گئی ان کی دوائیاں انہیں دینا، تو وہ وہی لینے آئی تھیں۔ مہرین پورے کمرے کو گھور گھور کے دیکھتی ہے ہر چیز کو اور وسائی سے کہتی ہے کہ آپ کا بھی علاج ہونے والا ہے وسائی۔
مہرین کے جانے کے بعد وسائی وہ فریم نکال کے دوبارہ وہ فوٹو اپنے دل کے ساتھ لگا لیتی ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ شائستہ نے یہ فریم مجھے پھینکنے کا کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس پہ دیمک لگ چکا ہے، لیکن وسائی نے وہ فریم پھینکا نہیں تھا بلکہ اپنے کوارٹر میں چھپا لیا تھا، جبکہ شائستہ نے اسے خاص طور پہ منع کیا تھا کہ اسے اپنے کوارٹر میں نہ رکھنا، کیونکہ شائستہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی بھی قسم کا کوئی ثبوت رہ جائے کہ مہرین کی کوئی اولاد تھی، کیونکہ شائستہ کا تو پلان ہی یہی تھا کہ مہرین کی کوئی اولاد نہ ہو اور سب کچھ سلمان کے نام لگ جائے۔ اور اب تو شائستہ ایک بہت بڑی مجرم بن چکی تھی، کیونکہ اس نے خود ہی عروج کو، یعنی کہ جس کا نام عریش تھا، اسے وہاں پھینکا تھا۔ دولت کی لالچ بھی کتنی بری ہوتی ہے کہ انسان کو حیوان بننے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ بہرحال وسائی نے اس وقت شائستہ سے یہی کہا تھا کہ بیگم صاحبہ، آپ کو تو پتہ ہی ہے میں یہاں کی کوئی چیز اپنے گھر لے کر نہیں جاتی، آپ نے جیسا کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا تھا، تمام چیزیں میں نے پھینک دی ہیں۔ اب وسائی کو یہ بھی ڈر ہے کہ جب شائستہ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ فریم اس نے پھینکا نہیں تھا تو پھر وسائی کی کتنی درگت بنے گی۔ عروج ابھی تک اسی فوٹو کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے اور پھر اسے یہ بھی یاد آتا ہے کہ نسیمہ نے جب اس کی بچپن کی چیزیں اسے دی تھیں، جو اس کے کپڑے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک بریسلیٹ تھا، تو اس نے اس بریسلیٹ کو دیکھا تھا، اس پہ عریج لکھا تھا، تو اس نے اس بریسلیٹ کو دیکھ کر سوچا کہ اس کا نام عریش تھا۔ تو عروج سوچتی ہے کہ یہ کیسا اتفاق ہے کہ فوٹو میں بچی نے جو بریسلیٹ پہنا تھا اور نسیمہ نے جو بریسلیٹ اسے دکھایا تھا، وہ دونوں بریسلیٹ بالکل ایک جیسے ہیں اور دونوں بریسلیٹس پہ ہی عریج لکھا ہوا ہے۔ لیکن وہ بچی جو مہرین آنٹی کی گود میں ہے اس تصویر میں، وہ بچی اب کہاں ہے؟ عروج اسی گہری سوچ میں ہاتھ میں دوائیاں لے کر بیٹھی ہوتی ہے۔ اتنی گہری سوچ ہوتی ہے کہ وہ دوائیاں کھانا بھی بھول جاتی ہے۔ سلمان جب کمرے میں آتا ہے تو عروج کو اتنی گہری سوچ میں دیکھ کر اس سے پوچھتا ہے، عروج کن سوچوں میں گم ہو؟ تو عروج ایک دم سے چونک کے سلمان کی طرف دیکھتی ہے۔ سلمان پھر اسے یاد دلاتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں میڈیسن ہے، تم نے ابھی تک میڈیسن کیوں نہیں کھائی؟ اور عروج سے پوچھتا ہے کہ کس چیز کا انتظار ہے تمہیں؟ پھر عروج کو یاد دلاتا ہے کہ شاید تم یہ بات بھول رہی ہو کہ ڈاکٹر نے خاص طور پہ تمہیں تاکید کی ہے کہ تم نے زیادہ سوچنا نہیں ہے، کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں لینی، اور تم ہو کہ ہر وقت سوچوں میں ڈوبی ہوئی رہتی ہو۔ سلمان اسے کہتا ہے اب جلدی سے میڈیسن کھاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ عروج میڈیسن تو کھا لیتی ہے لیکن سوچوں کے حصار سے خود کو نکال نہیں پاتی اور حیران ہوتی ہے کہ روز ہی کچھ نیا دیکھنے اور سننے کو مل رہا ہے، لیکن ایک انسان تو صرف سوچ ہی سکتا ہے۔ تو دوستو اب لگتا تو یہی ہے کہ عروج اپنی ماں تک پہنچ جائے گی، لیکن وسائی اس سلسلے میں عروج کی کتنی مدد کرتی ہے، کیونکہ شائستہ تو کسی طور عروج کو یہ بتانے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود عروج کی بہت بڑی مجرم ہے۔ بچپن میں اس نے ہی تو عروج کو، یعنی کہ عریج کو، اس جنگل میں چھوڑا تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کے تھرو عروج کو پتہ چلتا ہے اور کس طرح سے یہ کہانی آگے بڑھتی ہے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس چینل اردو ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام فیمس ڈراماز کے اپڈیٹس آپ تک پہنچتے رہیں۔